सूफी ने अपने अपार्टमेंट की बिल्डिंग के पिछवाड़े से निकलते हुए एहतियातन देखा कि कहीं उसका कोई कर्ज ख्वाह पिछली पार्किंग में मंडला तो नहीं रहा। दूर तक फैली पार्किंग लॉट पर भरपूर निगाह डालने की गरज से वो थोड़ी देर के लिए सीलन जदा दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। पार्किंग लॉट पर निगाह दौड़ाते दौड़ाते उसने आसमान की तरफ भी देखा। आसमान के नीचे हरसू बादलों की ऐसी छत तनी थी कि दिन को भी शाम का गुमान होता था। बादलों की इतनी ठोस आसमानी चादर को देखकर उसे एहसास हुआ कि किसी लम्हे भी मूसलाधार बारिश शुरू हो सकती है। उसने करीब के एक कॉफी शॉप टिम हॉर्टन की तरफ तेज तेज चलना शुरू कर दिया। अभी थोड़ी दूर ही चला था कि तेज बारिश के आने से पहले चलने वाली तेज हवा ने उसकी सामने से खुली जैकेट को उसके कंधों पर चढ़ा दिया। वो हवा के मुखालिफ खड़ा होकर अपनी जैकेट वापस अपनी जगह पर लाने की कोशिश में लम्हा भर के लिए मसरूफ हो गया। इतने में तेज बारिश की मोटी बूंदों ने हवा के साथ मिलकर तूफान की सी सूरत इख्तियार कर ली। वो चंद कदम दूर नजर आने वाले टिम हॉर्टन की तरफ भाग पड़ा। अंदर दाखिल होते ही उसे अंदाजा हुआ कि वो करीब करीब भीग चुका था। उसे घर से छतरी न लेकर निकलने पर मलाल सा हुआ, लेकिन यह मलाल एक उम्र रसीदा खातून को देख कर जाता रहा जो कॉफी लेने वाले ग्राहकों की कतार में उससे आगे खड़ी थी। खातून की तहशुदा छतरी से पानी किसी अधखुली टूटी की तरह बह रहा था। खुद खातून सर से पांव तक पानी में भीगी हुई थी। कॉफी और डोनट लेकर वो एक कोने की मेज पर बैठ गया। आसाबी तनाव और एक दुख भरी कैफियत के साथ खाली उस जहन सा होकर खाली नजरों के साथ कैफे में आते जाते लोगों को बज़ाहिर देखने लगा। उसके सामने वाली मेज पर एक खूबसूरत और जिनसी तौर पर पुरकशिश औरत आ बैठी। सूफी ने उन्हीं खाली नजरों से उस औरत के सरापा का जायजा लिया। उसकी आधी ढकी और आधी नजर आने वाली छातियों को देखते सूफी को याद आया कि वो गुज़िश्ता एक माह से किसी जिनसी अमल या ख्याल के बारे में नहीं सोच सका था। उसे इतना अरसा किसी जिनसी तसव्वुर के ना आने पर एक गहरे दुख और मलाल का एहसास हुआ जो उसके मकरूज होने के दुख से मिलकर उसके अंदर एक मायूसी को जन्म देता महसूस हुआ। वो आते जाते गाहकों पर नजरें दौड़ाते सामने बैठी औरत के खूबसूरत सरापा और छातियों पर हर दूसरे मिनट निगाह डालते हुए खुद को बहुत खाली महसूस कर रहा था। उस औरत की छातियां और हुस्न सूफी के लाशऊर को मुसलसल उदासी भरा एहसास दिला रही थी कि करीब एक माह से उसने अपनी बीवी के साथ भी मुजामियत नहीं की थी, वरना बीवी के साथ ज्यादा नहीं तो महीने में 2-3 बार मुजामियत की सूरत बन ही जाती थी। वो सोचने लगा कि रोजाना अखबार, इंटरनेट, टीवी स्क्रीन या रोजमर्रा जिंदगी में नजर आने वाली औरतों में से कोई ना कोई उसे जिनसी उभार की सरशार कुन कैफियत देती रहती थी। यूं वो वक्तन फवक्तन अपने अंदर जिनसी बरकियत गुजरते रहने के सबब खुद को तरोताज़ा पाता था। अब उस तरह के बरकी ख्याल ना आने की वजूहात पर सोचने लगा। आखिरकार उसका रेस्टोरेंट वाला कारोबार क्यों नाकाम हुआ? उस कारोबार की नाकामी की वजूहात पर वो 2-4 मिनट से ज्यादा गौर न कर सका, क्योंकि उसमें गौर करने वाली कोई बात ही न थी। उसने रोज की सोचों के सिलसिले को खुद कलामी के अंदाज में दोहराया कि सीधा सा मसला था कि कारोबार को चलाने के लिए पैसा चाहिए था जो उसने उधार पकड़कर लगाया था, लेकिन जितना पैसा चाहिए था उतना न मिला। लिहाजा जो जेब से और बैंक के कर्जे की सूरत और चंद दोस्तों से उधार लेकर लगाया, सब डूब गया था। बैठे बैठे अब वो अपनी किस्मत को कोसने लगा और उन लोगों की कहानियों के बारे में सोचने लगा जिनके मामूली मामूली काम बड़े बड़े कारोबारों में ढल जाते हैं। पता नहीं वो कौन लोग होते हैं और वो क्या कारोबार करते हैं। सूफी को बाहर से एक फ्रेंच कट दाढ़ी वाला शख्स टिम हॉर्टन में घुसता नजर आया। ये तो जलील लगता है। उसका एकदम से जी बैठ गया। जब यह शख्स कॉफी लेने की कतार में लगा तो सूफी को हौसला हुआ कि यह जलील नहीं बल्कि कोई और पाकिस्तानी था। जलील भी उन लोगों में से एक था जिनसे वो छुपता फिर रहा था। ऐसे कब तक चलेगा, उसने सोचा। मुझे इन लोगों को साफ बता देना चाहिए कि मेरे पास जब पैसे होंगे तब मिलेंगे, अभी मुझे तंग ना करो। फिर उसे याद आया कि उसने अपने 4 में से 2 कर्ज ख्वाहों को साफ साफ बताया था, लेकिन फिर भी वो उसके अपार्टमेंट के दरवाजे पर दस्तक देने आ जाते थे। एक दिन उसने दोनों को फर्दन फर्दन कह ही दिया कि बराहे मेहरबानी मेरे घर ना आया करें, मेरी बीवी परेशान होती है। वो दोनों उसको सलवातें सुनाते चले गए और अब अपने हर मिलने वाले को सूफी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताते फिरते थे जो सूफी के वहमो गुमान में भी न थी। उनमें 2 से मुताल्लिक सूफी को खुद से ही बहुत शर्मिंदगी थी। वो उनका सामना न कर सकता था क्योंकि उसे अंदाजा था कि खुद उनके वसाइल भी बेहद महदूद थे।
صوفی ان کی پریشانی کا اندازہ کر سکتا تھا۔ اس نے انہیں ایک دو دفعہ بتایا کہ وہ ان سے بہت شرمندہ ہے، جب کبھی پیسے جمع ہوں گے وہ ان کو ضرور ادا کرے گا، لیکن ان کی اس بات سے صوفی کو چڑ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ صوفی یا تو ہر دوسرے تیسرے روز ان کو بتائے یا وہ خود رابطہ کر کے معلوم کریں کہ ان کے پیسے کب واپس ملیں گے۔ صوفی نے ایک دن ان سے کہا، یار تمہیں پتا ہے کہ میں نے پیسے کسی عیاشی میں نہیں اجاڑے، بلکہ وہ کاروبار میں ڈوبے ہیں اور میرے پاس ہیں بھی نہیں، اگر ہوتے تو فوری ادا کر دیتا، مگر ان کا اصرار تھا کہ ہماری اپنی حالت سے تم واقف ہو، لہٰذا کوئی بھی صورت نکالو، ہمیں ہمارے پیسے واپس کرو۔ اب صوفی کو کوئی صورت نکلتی ہی نظر نہ آتی تھی۔ وہ ان کی پریشانی کو محسوس کرتا اور اپنی بے بسی پر بیزار ہو جاتا۔ اچانک بیٹھے بیٹھے اپنے کریڈٹ کارڈ سے نکالے ہوئے پیسوں کی عدم ادائیگی کے بارے میں وہ سوچنے لگا۔ انہی خیالوں میں غلطاں اس نے باہر نظر دوڑائی تو بارش کم ہو گئی تھی۔ آدھی ننگی اور آدھی ڈھکی چھاتیوں والی عورت جا چکی تھی۔ اس کے جانے کے بعد بھی اس کی چھاتیوں کا ہیولا اسے کافی ہاؤس میں منڈلاتا ہوا محسوس ہوا۔ اچانک اسے معمولی سی شہوت محسوس ہوئی۔ اس ہلکے سے احساس نے جیسے اس کے اعصابی تناؤ کو کچھ کم کر دیا۔ صوفی ان دنوں اپنے قرض خواہوں کی ادائیگی کی صورت نکالنے کی فکر میں ہی رہتا تھا، لیکن حالت یہ ہو چکی تھی کہ اپارٹمنٹ کا 1 ماہ کا کرایہ چڑھ چکا تھا۔ فون اور انٹرنیٹ کے بلوں کے نوٹس آنا شروع ہو گئے تھے۔ کریڈٹ کارڈ کمپنیوں کے تو قانونی نوٹس ملنا شروع ہو گئے۔ وہ ایک دن بیوی بچوں کے ساتھ ویلفیئر لینے چلا گیا۔ ویلفیئر آفس نے تمام کاغذی کارروائی مکمل ہونے پر ماہانہ آمدنی کا سلسلہ شروع کرنے کی یقین دہانی دلائی۔ جب اسے علم ہوا کہ ویلفیئر کے پیسے اس کارروائی کے مکمل ہونے پر یعنی 1 ماہ بعد شروع ہوں گے تو وہ پریشانی کی حالت میں ایک دیسی ریستوران میں کام ڈھونڈنے چلا گیا۔ سکھ مالک نے اسے اسی وقت کام پر لگا دیا اور تنخواہ رات شفٹ ختم ہونے پر طے کرنے کا کہا۔ 12 گھنٹے کی انتہائی تھکا دینے والی نوکری کے بعد اسے $4 گھنٹہ کی ادائیگی کے بارے میں فیصلہ سنایا گیا۔ شفٹ کے بعد اس میں ہلنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اسے یہ رقم بہت کم لگی، لیکن گھر کی گروسری کا سوچ کر خاموش رہا۔ اس نے سردار کرم سنگھ سے درخواست کی کہ اسے اس کی اجرت روز مل جایا کرے تو اس کی مہربانی ہوگی۔ کرم سنگھ نے حامی بھرتے ہوئے بتایا کہ اسے جمعے اور ہفتے کے روز 12 گھنٹے کام مل جایا کرے گا، البتہ جمعرات اور اتوار کو 6 گھنٹے اور باقی دنوں میں کوئی کام نہیں۔ اس نئی نوکری میں پیر کو اپنی پہلی چھٹی کے روز اس نے کچھ گروسری کی اور اسی روز ٹم ہارٹن میں بھی نوکری کا فارم بھر آیا۔ یہاں نوکری مل جانے کی صورت میں اسے امید تھی کہ قریب $60 فی گھنٹہ مل جایا کریں گے، لیکن نوکری مل جانے کی صورت میں بھی صوفی کو اپنے قرض خواہوں کی ادائیگی کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ صوفی کی نیم ان پڑھ بیوی اس کی مالی حالت پر بہت طعنے دیتی تھی۔ خود وہ کوئی کام نہ کرنا چاہتی تھی اور شاید کر بھی نہ سکتی تھی۔ صوفی کو اچھی طرح یاد تھا کہ اسے بچپن میں سبھی پپو کہتے تھے۔ ایک روز بھرے بازار میں وہ روتا جا رہا تھا اور اس کے رونے کی شدت میں اضافہ اس لیے ہوئے جا رہا تھا کہ وہ رونا نہیں چاہتا تھا۔ اس کو بھرے بازار میں رونے سے شرمندگی ہو رہی تھی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کو رونا آ گیا تھا۔ اس کا باپ اپنے دھیان میں آگے نکل گیا تھا۔ پپو کے پیسے اس کے ہاتھوں سے پھسل کر کھلے گٹر میں گر گئے تھے۔ پپو باپ کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ باپ اپنی چال اور اپنے دھیان میں آگے نکل گیا۔ پپو کو ایک تو باپ سے بچھڑ جانے کا غم تھا اور اس سے زیادہ غم 5 کے نوٹ کے گٹر میں گر جانے کا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ اس کی ماں نے 5 کا نوٹ کتنی مشکل سے ڈھونڈ کر دیا تھا اور اب ماں کے پاس صرف 5 یا 10 کا ایک اور نوٹ بچا ہوگا۔ باپ کی جیب میں کوئی پیسہ نہیں تھا، بلکہ وہ بیوی سے سگریٹوں کے لیے پیسے مانگ رہا تھا کہ ماں کو کپڑوں کی سلائی آج ہی ملی تھی۔ ماں نے صرف پپو کو 5 کا نوٹ دیا کیونکہ وہ کچھ دنوں سے آم کھانے کی خواہش کا مسلسل اظہار کر رہا تھا۔ چند ایک لوگوں نے روتے بچے کی طرف دیکھا، مگر سب شام ہو جانے کے سبب اپنے اپنے کام کاج بند کرنے کی جلدی میں تھے۔ ایک ریڑھی والے نے پپو کو ایک طرف ہونے کی آواز دیتے ہوئے اپنی ریڑھی کو تیزی سے دھکیلا۔ آنسوؤں سے بھیگی آنکھوں سے سوت کے بوروں سے لدی ریڑھی کو جاتے دیکھ کر پپو کو اندازہ ہوا کہ وہ ریڑھی کے نیچے آنے سے بال بال بچ گیا تھا۔ سامنے چائے کے کھوکھے والے نے پپو کو بازو سے پکڑ کر کھوکھے کے قریب کر دیا تاکہ بچہ بند ہوتے بازار کی افراتفری سے بچ سکے۔ پپو کی عمر کے 2-3 لڑکے چائے کے چھوٹے چھوٹے کپ گرم پانی میں دھوتے پپو کو حیرانگی سے دیکھ رہے تھے اور اس سے رونے کا سبب پوچھ رہے تھے۔ کھوکے کا مالک یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ وہ کس کا لڑکا ہے۔ ایک راہگیر نے اسے بتایا کہ یہ شیخ نعیم کا بیٹا ہے۔ پپو کھوکے کے ساتھ والی بڑی آڑھت کے تھڑے پر اچک کر بیٹھ گیا۔
آڑت کے ملازم بڑی بڑی بوریوں کو اندر پھینک رہے تھے۔ اس کی نظریں آڑت کے اندرونی حصے پر پڑیں تو اندر اونچی چھت تک لگی اناج کی بوریوں کا ڈھیر دیکھ کر اسے یوں لگا کہ وہ کسی ہیبت ناک پہاڑ کی اوٹ میں کھڑا ہے۔ بوریوں کے اوپر بڑے سائز کے بلبوں کے لٹکنے کے باوجود اندھیرے کا احساس ہوتا تھا۔ شیخ نعیم کو تھوڑی دور جا کر احساس ہوا کہ لڑکا کہیں پیچھے رہ گیا ہے۔ وہ واپس پلٹا۔ شیخ صاحب، لڑکے کو کیوں چھوڑ گئے تھے؟ کھوکے والے نے پوچھا۔ اوئے، تم کہاں رہ گئے تھے؟ باپ نے حیرت اور غصے سے استفسار کیا۔ باپ کے غصے پر اس کو مزید رونا آ گیا۔ روتے روتے اب اس کی ہچکی سی بند گئی تھی۔ باپ کو پہلے غصہ آیا، پھر اس کی حالت دیکھ کر ترسا آ گیا۔ اس نے پچکارتے ہوئے اسے انگلی پکڑ کر ساتھ چلایا تو وہ باپ کے ساتھ چل پڑا۔ ان دنوں پپو کا ماموں بڑے شہر سے مہینے میں 2-1 بار ایک آدھ روز کے لیے ضرور آتا تھا۔ تب پپو کی موج کا دن ہوتا تھا۔ ماموں کو پپو سے بہت پیار تھا۔ وہ ہر بار اس کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ضرور لاتا تھا۔ وہ خود غیر شادی شدہ تھا۔ اس کے بارے میں پپو کو ارد گرد سے کئی باتیں سننے کو ملتی تھی کہ وہ ہجڑا ہے یا پھر شادی کے قابل نہیں، مگر پپو کو ان باتوں کی کوئی سمجھ نہ تھی۔ ماموں آتے ہی اسے بازار لے جاتا اور اس کو ایک آدھ سستا سا کھلونا اور ٹافیاں خرید کر دیتا تھا۔ کبھی کبھار وہ اسے اپنے ساتھ بڑے شہر بھی لے جاتا تھا۔ تب پپو کی ماں کا دل کھنچ سا جاتا۔ وہ بھائی کو کہتی تھی، اسے رات کو واپس لے آنا، اسے رات اکیلے گزارنے کی عادت نہیں، رو پڑے گا تو تم سے نہیں سنبھلے گا۔ ماموں چھوٹی بہن کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے لاڈ سے کہتا، اس سے زیادہ تمہیں رات اکیلے گزارنے کی عادت نہیں، تمہیں رونا آ گیا تو سنبھل نہیں سکو گی۔ وہ بھائی کا جملہ ختم ہونے سے پہلے ہی رو پڑتی تھی، جیسے اسے پپو کے جانے کے غم سے کہیں زیادہ دوسرے غموں نے رونے کے لیے آمادہ کر رکھا ہو۔ بڑا شہر قریب ہی تھا۔ ماموں لوری اڈے کے قریب بٹیروں کی دکان سے ایک زندہ بٹیر خریدتا اور اس کو مٹھی میں پکڑ لیتا۔ پپو اس زندہ بٹیر کی نرم ریشم گردن اور سر پر ہاتھ پھیرتا اور اس کی چونچ کے قریب کئی بوسے لیتا اور بہت خوش ہوتا۔ بس جب لوری اڈے کے تعفن اور دھوئیں سے باہر نکلتی تو پپو کھڑکی کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ماموں کے ہاتھ میں بھیچے بٹیر کی گردن پر مسلسل اپنا ننھا سا ہاتھ پھیرتا رہتا اور باہر کے منظر کو بڑی توجہ سے دیکھتا۔ بس لوری اڈے سے نکل کر پولی ٹیکنیکل کالج کے سامنے رک جاتی اور مزید مسافروں کو لادتی۔ پھر سینما کی عمارت آتی جہاں پپو اپنی ماں کے ساتھ ایک دفعہ فلم دیکھنے آیا تھا۔ اسے سینما کا اندرونی ہال یاد آیا جسے اس نے ابھی تک ایک ہی بار دیکھا تھا۔ پپو جب ہال میں داخل ہوا تھا تو اتنی بڑی اسکرین پر ناچتی تصویروں کو دیکھ کر سمجھا تھا کہ یہ کوئی ناچتی روحیں ہیں۔ وہ ماں کے ساتھ لپٹ گیا تھا۔ ہر سو اندھیرے میں ناچتی تصویروں کی سرخ روشنی میں اسے سینما ہال کے اندر بہت سارے لوگ نظر آئے۔ سینما کا ملازم ٹارچ کی روشنی میں اسے اور اس کی ماں اور خالہ کو سیٹوں پر بٹھا گیا تھا۔ سینما ہال کے بعد بس محصول چونگی پر آئی اور وہاں سے نکل کر اینٹوں کے 6-7 بھٹوں کے بعد کھلے کھیتوں کے ساتھ دوڑنے لگی۔ پپو کو انتظار تھا کہ کب ماموں بٹیر اس کے ہاتھ میں پکڑائے اور اس کو کھڑکی سے باہر چھوڑنے کا کہے۔ پپو کو ماموں کے اس خیال کی عادت ہو گئی تھی کہ پرندے کے آزاد کر دینے سے آدمی آزاد ہو جاتا ہے۔ جب بس اور رفتار پکڑتی تو ماموں بٹیر پپو کے ہاتھ میں پکڑا کر اسے کھڑکی سے باہر چھوڑنے کا اشارہ کرتا۔ وہ اشارہ پاتے ہی ایسا کرتا اور بٹیر آنن فانن کھڑکی سے باہر ہوتا۔ بس اتنی رفتار پکڑ چکی ہوتی تھی کہ کچھ پتہ نہ چلتا کہ بٹیر کھڑکی سے باہر سڑک پر گرا ہے یا بس سے ٹکرا کر مر گیا ہے یا ہوا میں اڑ گیا ہے۔ بڑے شہر میں ماموں اس کو چڑیا گھر، بڑے باغ، بڑی مسجد اور بڑے بازار ضرور لے کر جاتا۔ چڑیا گھر کے باہر سے وہ بندروں کے لیے چنے خریدتے۔ یہ چنے وہ بندروں کے پنجرے کی جالی سے اندر پھینکتا اور کچھ چنے بچا کر وہ ہرنوں کے پاس لے جاتا۔ ماموں نے آہستہ آہستہ ہرنوں کو چنے کھلانے کے ہنر میں پپو کو ماہر بنا دیا تھا۔ اب وہ چنے اپنی چھوٹی سی ہتھیلی پر پھیلا لیتا اور ہرنوں کی تھوتنیاں پپو کی ہتھیلی سے چنے چاٹنے والے انداز میں کھاتی۔ اس کی ہتھیلی پر ہرنوں کی تھوتنیوں کے رگڑنے کے سبب اس کی ہتھیلی پر گیلی گیلی سی کھجلی ہوتی جو اسے اب یاد آ رہا تھا کہ تب سارا دن ہوتی رہتی تھی۔ کبھی کبھار ماموں اسے بڑے باغ لے جاتا جہاں وہ مختلف کھیل تماشے دیکھتا۔ مداریوں کے اپنے دائرے بنے ہوتے تھے جن کے اندر وہ طرح طرح کے کرتب دکھاتے تھے۔ ماموں اسے ساتھ لیے ہجوم کے اندر گھس کر کسی طرح اگلی صف میں پہنچ جاتا۔ پپو طرح طرح کے نہ سمجھ آنے والے کرتب دیکھتا جن پر باقی لوگ حیران ہونے کی بجائے ہنس رہے ہوتے تھے اور جلدی اکتا جاتا۔ اسے اس بڑے شہر میں اتنے زیادہ مداری ہونے کی بڑی حیرت ہوتی تھی۔
ماموں جب بھی اس کو سپیروں کے مدار میں لے کر جاتا تو اسے اندر سے وحشت ہوتی تھی، کیونکہ بعد میں سوتے وقت کئی دنوں تک میدان میں پڑے مریل سے سانپ اس کو اپنی گردن میں جھولتے محسوس ہوتے تھے، اور ایک گھن کا احساس اس کی ذات میں شامل ہو جاتا تھا۔ پہلوانوں کے اکھاڑے میں اتنے بڑے اور بے ہنگم جسم اسے انسانوں کے نہ لگتے تھے۔ طوطے کا خط پکڑ کر چونچ سے کھولنا اسے اچھا لگتا تھا، پھر طوطے کا مالک خط کی عبارت پڑھ کر سناتا۔ پپو یہ دلچسپ کام دیر تک دیکھتا رہتا، اور بچے کی دلچسپی دیکھ کر اس کا ماموں خوب ہنستا۔ پھر وہ پپو کو انگلی سے لگا کر باغ سے باہر نکل آتا اور ایک بڑے سے بازار میں لے آتا، جس میں ماموں کے چند دوستوں کی معمولی کاروبار کی دکانیں تھیں۔ پپو ان سب لوگوں سے مانوس ہو چکا تھا، کیونکہ ماموں کے ساتھ ان سب لوگوں سے ملنا اس کا معمول بن چکا تھا۔ ماموں کے ایک دوست کی پرانی طرز کی ایک بیکری بھی تھی، جس میں گھستے ہی اس کے نتنے خمیر اور گھی کی لپٹوں سے پھول سے جاتے۔ وہ ماموں کے ساتھ بیکری کے پچھواڑے چلا جاتا، جہاں ماموں کا دوست اللہ وسایا ایک ٹانگ ٹوٹی کرسی کے اوپر دو گدیاں رکھے چوکڑی مارے بیٹھا ہوتا تھا۔ پپو کو ٹوٹی ٹانگ کے نیچے اینٹوں کا چھوٹا سا ستون ہر دفعہ اللہ وسایا سے پہلے نظر آتا۔ اللہ وسایا ماموں کو بے تکلفی کے ساتھ خوش آمدید کہنے کے بعد پپو کو ہاتھ سے اپنی طرف کھینچتا اور سر کو چومنے کے بعد ہر بار کہتا، ماشاء اللہ بڑا ہو گیا ہے۔ پپو اس جملے پر شرماتا اور خطائیوں کو کن اکھیوں سے دیکھتا۔ اس کی تربیت اور مزاج میں تکلف اور صبر اتنا شامل تھا کہ اپنے منہ سے کوئی چیز شاذ ہی مانگتا تھا۔ اللہ وسایا کی دکان میں یہ معمول تھا کہ اس کا ایک ملازم تھوڑی دیر بعد پلیٹ میں تازہ اور گرم خطائیاں لے آتا اور ساتھ چائے کے 3 مگ آ جاتے۔ پپو چائے صرف اسی دکان میں پیتا تھا، کیونکہ خطائیوں کو چائے میں ڈبو کر کھانے سے ایک تو گنتی کا احساس نہ ہوتا تھا، اور دوسرا لگتا ہی نہ تھا کہ وہ چائے پی رہا ہے۔ ویسے وہ آدھی خطائی چائے میں ڈبو کر کھاتا تھا اور آدھی خشک کرچ کرچ کر کے کھاتا، کیونکہ اسے خشک خطائی زیادہ اچھی لگتی تھی، لیکن صرف خشک کھانے سے وہ بھرتی بہت تھی۔ پپو کو اپنی قمیض پر پڑے بور سے خفت ہوتی۔ پیٹ اور جی بھر کر خطائیاں کھا لینے کے بعد پپو کی آنکھیں بیکری کے اس پچھواڑے کی نیم تاریکی سے مانوس ہو جاتی اور بہت ساری چیزیں واضح نظر آنے لگتی۔ وہ اور اس کا ماموں ہمیشہ دیوار کے ساتھ جڑی بینچ پر بیٹھتے تھے، اور اس بینچ کے اوپر چمڑے کی لمبی گدی رکھی ہوتی تھی۔ پپو کی نگاہیں اس بینچ اور گدی سے ہوتی ہوئی سامنے دیوار اور چھت کے درمیان لٹکے جالے پر پڑتی، جو اللہ وسایا کے سر کے عین اوپر تنا ہوتا تھا۔ اس کی ہر بار یہ خواہش ہوتی تھی کہ اللہ وسایا اپنی سیٹ سے اٹھے تو وہ گدی پر چڑھ کر جالے کو اتار پھینکے۔ پھر اس کی نگاہیں کسی ایسے ڈنڈے کو ڈھونڈنے لگتی جو جالے تک پہنچنے کے لیے درکار تھا۔ وہ اسی طرح اپنی گول گول بٹنوں جیسی آنکھوں سے ارد گرد کا جائزہ لیتا رہتا، اور ہر بار اسے انہی سوچوں کے ساتھ نیند سی آ جاتی۔ اتنے میں ماموں اللہ وسایا سے باتیں کر کے اٹھ کھڑا ہوتا۔ وہ غنودگی کے عالم میں ماموں کی انگلی پکڑ کر دکان سے باہر نکل کر بازار میں لوگوں کے ریلے میں آ جاتا۔ نت نئی چیزوں سے بھری دکانوں اور کھوکھوں کی گہما گہمی اور چمک دمک سے اس کی نیند فوراً ہوا ہو جاتی۔ اسے ہر دکان قابل توجہ لگتی۔ لوگوں کی بھیڑ سے محتاط ہو کر وہ ماموں کی انگلی کو مضبوطی سے پکڑ لیتا اور تیزی سے چلتا ہوا سوچتا کہ وہ کب بڑا ہوگا اور کب خود اکیلے چل کر اس بڑے بازار کی ایک ایک دکان میں رکھی تمام اشیاء کو غور سے دیکھے گا۔ اسے تب اپنا بڑا ہونا ایک خواب لگتا تھا۔ چلتے چلتے معمول کے مطابق ماموں اسے ہر بار کوئی کھلونا خرید کر دیتا، اور پھر وہ بازار کے دوسرے کونے پر بنی اونچی مسجد میں گھس جاتے۔ اس کا ماموں عصر کی نماز ضرور پڑھتا تھا۔ پپو کو یہ اونچی مسجد بہت پسند تھی۔ جیولری اور قیمتی ملبوسات کی 2 منزلہ دکانوں کے اوپر تعمیر شدہ اس مسجد کی درمیانی حوض کے گرد بیٹھے لوگ ہر وقت وضو کر رہے ہوتے تھے۔ اتنے بہت سارے لوگوں کے بیک وقت وضو کرنے سے پانی کی دھاریں حوض کے باہر صحن میں بھی بہہ رہی ہوتی۔ پپو کو اس مسجد کے اندر ایک خاص ٹھنڈک کا احساس ہوتا تھا۔ حوض کے اوپر تنا شامیانہ اسے باراتوں کا ماحول یاد دلاتا۔ پپو وضو کرتے کرتے ان کبوتروں کو چھونے کی خواہش جی میں لاتا جو اڑ کر ان جگہوں پر آ بیٹھتے تھے جہاں سے کوئی بھی وضو کرنے والا اٹھ کر جاتا تھا، اور کسی نئے نمازی کو اس طرف آتا دیکھتے تو پر پھڑپھڑا کر اڑ جاتے اور دوسری جگہ کے اوپر منڈلانے لگتے تھے۔ پپو نے 2-1 بار ہاتھ بڑھا کر انہیں چھونے کی کوشش کی، لیکن وہ اور زور زور سے پر پھڑپھڑانے لگے، جس سے اسے خفت سی ہوئی، کیونکہ 2-1 نمازیوں نے پپو کی اس حرکت پر اس کو ذرا خشمگی نظروں سے دیکھا تھا۔ نماز کے دوران اسے ان نرم و گداز قالینوں پر کھڑے ہونے سے بڑی راحت ملتی تھی، اور سجدے میں تو جاتے ہی باقاعدہ نیند کا جھونکا آتا تھا۔
دن بھر کی بھاگ دوڑ کے بعد اتنے نرم اور دبیز قالینوں پر ماتھا ٹیکنے سے بے حد آرام ملنے کا احساس ہوتا تھا۔ نماز کے آخر میں سر پھیرنے کے دوران اتنے بڑے ہال میں چاروں اطراف قرآنی آیات کے کتبے، خوبصورت خطاطی، بڑے بڑے فانوس اور قمقمے ایک روحانی قربت و سکون کا احساس عطا کرتے، اور وہ اپنے ابتدائی مذہبی شعور کے مطابق خود کو بہت مطمئن محسوس کرتا کہ بس کی لمبی سیر بھی کی، چڑیا گھر گیا، باغ میں گھوما، اچھے کھانے کھائے، کھلونے ملے، اور پھر اللہ کو یاد کیا۔ اسے اپنی ماں کی تعلیم یاد آتی کہ اسے ہر حال میں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسے خیال آتا کہ اس نے سارے ضروری کام کر لیے ہیں اور اتنا موج میلہ بھی کیا۔ موج میلے کو یاد کر کے اسے ان خطائیوں کا ذائقہ پھر سے یاد آتا اور 2-3 خطائیاں اور کھانے کو جی چاہتا۔ نماز میں دعا کے دوران وہ بالعموم اگلے پروگرام کے بارے میں یاد کرتا کہ اب ماموں کے ساتھ کہاں جانا ہے اور کیا کیا کرنا ہے۔ نماز کے بعد ماموں اس کو لے کر رحیم موچی کی دکان پر ضرور جاتا تھا، جو مسجد کی بغلی گلی میں داخل ہونے کے بعد کئی چھوٹی چھوٹی گلیوں سے گزرنے کے بعد آتی تھی۔ پپو ماموں کے ساتھ ان تنگ گلیوں کی کئی دفعہ سیر کر چکنے کی وجہ سے اب ان گلیوں میں چند چہروں کو بھی پہچاننے لگا تھا۔ ایک گوری چٹی کشمیری ہاتھو لڑکی اسے ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ انہی 2-3 تنگ گلیوں کے درمیان پڑنے والی ایک نسبتاً چوڑی راہداری کے نلکے پر کپڑے دھوتے نظر آتی۔ پپو سے وہ دگنی بڑی تھی، لیکن وہ اسے اچھی بہت لگتی تھی۔ اسے ایسے ہی خواہش ہوتی کہ اس کا ماموں اس ہاتھو لڑکی کی ماں سے شادی کر لے۔ اس ہاتھو لڑکی کی ماں ایک لمبی چوڑی سپاٹ چہرے والی اداس سی عورت تھی، لیکن بہت سفید اور روشن چہرہ ہونے کی وجہ سے اسے وہ گلیوں میں پھرنے والے ہزاروں لوگوں میں پہچان لیتا تھا۔ ماموں اور وہ اس راہداری سے گزر کر باقی گلیوں کو عبور کرتے کرتے رحیم موچی کی بیٹھک میں پہنچ جاتے، جہاں رحیم موچی اپنے 2-3 شاگردوں کے ساتھ خسے سی رہا ہوتا تھا۔ اس بیٹھک میں داخل ہوتے ہی اسے چمڑے، سیلن اور تمباکو کی ملی جلی خوشبو اور بدبو کے درمیان والی کیفیت کا احساس ہوتا۔ اسے اب تک ہر بار اس کیفیت کو سونگھنے کی خاص عادت بھی ہو چکی تھی۔ ماموں اور وہ رحیم موچی کے اس تختے کے ساتھ بچھی دری پر بیٹھ جاتے۔ ان کے بیٹھتے ہی رحیم ماموں کو سگریٹ سلگا کر دیتا اور حال چال پوچھتا۔ رحیم موچی زیادہ باتیں نہیں کرتا تھا۔ حال چال پوچھنے کے بعد وہ سگریٹ کا دھواں چھوڑنے کے ساتھ ساتھ خسوں پر سلائی کرتا رہتا، اور جب ایک حصہ مکمل ہو جاتا تو اسے تختے پر رکھ کر ایک بوسیدہ سی کاپی نکال لیتا۔ پپو کو اب اندازہ ہو چکا تھا کہ ماموں رحیم موچی کو خسوں پر لگنے والا تلا کہیں سے لا کر دیتا تھا، اور اس تلے کی رقم کی وصولی کے لیے رحیم موچی کے ہاں کبھی کبھی آتا تھا۔ رحیم موچی سے پیسے لینے کے بعد وہ وہاں سے اٹھتے اور واپسی کے لیے ایک دوسرا راستہ اختیار کرتے۔ یہ راستہ اونچی نیچی اور ٹیڑھی میڑھی گلیوں سے ہوتا ہوا ایک تالاب کے پاس جا نکلتا، جس میں پانی ہمیشہ سوکھا ہوتا تھا اور آس پاس کی عمارتوں کا کوڑا کرکٹ اس کے اندر گرا ہوتا تھا۔ جب پپو کو اس تالاب کے نام کا علم ہوا تو اسے ہنسی آئی، پانی والا تالاب، اور اس نے سوچا بھلا یہ بھی کوئی نام ہوا۔ اس پانی والے تالاب کے اڈے پر بہت سارے تانگے کھڑے ہوتے جو سواریوں کو مختلف سمتوں کو لے جانے کے آوازیں لگا رہے ہوتے۔ اسے تانگے کی اگلی سیٹ پر بیٹھنا بہت اچھا لگتا۔ ماموں کو اس کی خواہش کا علم تھا۔ ماموں ایسا تانگا ڈھونڈتا جس کی اگلی سیٹ یا تو خالی ہو یا 2 سواریوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہو۔ دوڑتے ٹانگے کے گھوڑے کی ٹاپیں پپو کو بہت اچھی لگتی تھیں۔ وہ نہ صرف ان ٹاپوں کو توجہ سے سنتا، بلکہ ان ٹاپوں کے ساتھ گھوڑے کے زمین پر پڑنے والے پاؤں کو بار بار اٹھتے اور زمین سے لگتے اور پھر اٹھتے دیکھتا۔ گھوڑے کے پاؤں کی اس چال کے ساتھ ساتھ وہ گھوڑے کی پیٹھ اور کمر پر ہونے والی اونچ نیچ کو دلچسپی سے دیکھتا، اور چلتے چلتے جب کبھی گھوڑا اپنی پونچھل اٹھاتا اور اچانک لید پھینکتا تو پپو کو بے تحاشا ہنسی آتی، اور وہ ٹیک لگا کر تانگے کی سیٹ پر آرام سے بیٹھ جاتا۔ عموماً جب وہ پانی والے تالاب کے اڈے سے لوری اڈے کو جا رہے ہوتے تو بہت رش کا وقت ہوتا تھا۔ بہت سے تانگے، کاریں، ویگنیں، بسیں اور لوریاں ایک دوسرے کو چھوتی ایک دوسرے کے پاس سے گزر رہی ہوتی۔ ہر بار ٹریفک پر نظر پڑنے سے اسے یہ خیال ضرور آتا کہ اگر تانگا الٹ گیا اور وہ اور ماموں اور باقی سواریاں دوسرے تانگوں کے گھوڑوں اور بڑی بڑی لوریوں کے پہیوں کے نیچے آ گئے تو کیا ہوگا۔ پپو کو اس خیال کے ساتھ ایک برقی سی جھلجھلی ہوتی اور تانگے کے پاس سے گزرنے والی بڑی لوری کے بڑے پہیے اس کو اپنی گردن پر پھرتے محسوس ہوتے، اور وہ چونک کر اپنی گردن پر ہاتھ پھیرتا اور اپنے آپ کو اس خیال سے رہا کرنے کے لیے توجہ کسی اور طرف مبذول کرتا۔
لوری اڈے پر اس وقت لوریوں، تانگوں اور لوگوں کا بہت ہجوم ہوتا تھا۔ لوگ اپنی گٹھریاں اور بکسے ہاتھوں میں پکڑے لوریوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے۔ قریب اور دور کے شہروں کو جانے والی لوریاں اور بسیں اس وقت سواریوں کے رش کے حساب سے بہت کم پڑتی دکھائی دیتی تھیں۔ پپو کو اتنے ہجوم میں بھاگتے طرح طرح کے لوگ بہت عجیب لگتے تھے۔ موٹے، بھدے، لمبے، اونچے، ٹھگنے، کالے، گنجے، گورے، چٹے، سبھی طرح کے لوگ ہوتے۔ ان میں عورتیں بھی قسم قسم کی ہوتی تھیں، گاؤں کی سڑیل اور مریل عورتیں، زمینداروں کی اچھی پلی ہوئی مٹیارنیں، بھنگنوں کی وضاقتہ والی بے شمار عورتیں، برقعوں میں لپٹی مذہبی گھرانوں کی وزادار عورتیں۔ بچوں کو دودھ پلاتی عورتوں کو دیکھ کر وہ کچھ جھینپ سا جاتا تھا۔ پپو کے ہمسائے میں 2 فوجی جوان رہتے تھے جن کے بالوں کے سٹائل، گفتگو، مونچھوں کے تاؤ، جوتی کی چمک اور لباس کی استری پر وہ غور کیا کرتا تھا۔ ان فوجی جوانوں کا کافی مشاہدہ ہونے کی وجہ سے اس کے لیے اب کسی ہجوم میں فوجی وضع کے لوگوں کی عام کپڑوں میں شناخت کرنا بہت آسان ہو چکا تھا۔ اسے ہر بار لوری اڈے پر بہت سارے ایسے لوگ نظر آتے تھے جن کے بارے میں اسے یقین ہوتا تھا کہ یہ فوجی ہیں۔ اس ہجوم میں پپو کو ان لوگوں سے آنکھیں ملاتے ہوئے خوف آتا جو اسے گھور رہے ہوتے۔ اسے ایسے لوگوں کا اندازہ ہو چکا تھا جو بچوں کو گھور کر دیکھتے ہیں، وہ یا تو بچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں یا وہ بچوں کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتے ہیں۔ پپو اپنی گلی کے لڑکوں کے ساتھ کھیلتے اور باتیں کرتے ہوئے یہ جان چکا تھا کہ اس کے محلے میں بہت سارے ایسے لوگ رہتے ہیں جو 5 سے 15 سال کے لڑکوں کو کسی بہانے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور کچھ بری بات کرتے ہیں۔ پپو کی اپنی عمر اس وقت 8-9 برس کی تھی۔ گلی میں کھیلنے والے اور بیٹھنے والے لڑکے ہر عمر کے تھے اور وہ کھیل سے تھک جانے کے بعد مکانوں کے تھڑوں پر بیٹھ کر آپس میں اپنی اپنی باتیں بتایا کرتے تھے۔ کریم کو گالیوں کی زبان میں گفتگو کرنے کی عادت تھی۔ وہ بہت تیز تیز بولتا تھا اور اپنی دیکھی سنی ہر بات اور واقعہ سب کو جلدی جلدی اور تیزی سے بتاتا تھا اور پھر بار بار دہراتا تھا۔ دوسرے بچوں کے ماں باپ کریم کو اور اس کے گھر والوں کو اچھا نہ سمجھتے تھے۔ اسے بھی کریم اچھا نہ لگتا تھا، لیکن اس کی باتیں بڑی چٹخارے دار اور معلومات سے بھری ہوتی تھیں۔ وہ اپنے محلے اور ارد گرد کے محلوں کے ایسے لوگوں کے نام، حلیے اور تفصیلات بتاتا جو لڑکوں کو اپنے ساتھ کہیں لے گئے تھے اور انہوں نے کچھ کیا تھا۔ کریم کی باتیں سن کر ہر بار اسے تجسس ہوتا کہ یہ لوگ جب لڑکوں کے ساتھ کچھ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ اسے یہ سوچ کر دوبارہ جھنجھنی ہوتی کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے اور یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ کریم محلے کے جن جن لوگوں کے بارے میں بتاتا ان سب کو اس نے گلی، محلے، بازار میں کہیں دیکھا ہوتا تھا۔ ان میں سے 2-3 لوگ تو باقاعدہ لوفر لگتے تھے۔ ان کے گریبان کے بٹن اکثر کھلے رہتے تھے۔ گرمیوں میں وہ اکثر ننگے پنڈے محلے کے کسی چوڑے حصے میں چارپائی لگا کر بیٹھے ہوتے تھے۔ ایک آدمی جو علاقے کا مشہور آڑتی تھا، وہ ان کے ساتھ والے محلے کے ایک لڑکے حسن کا باپ تھا۔ حسن ان کے ساتھ اسکول میں پڑھتا تھا۔ جب سے اسے حسن کے باپ کی لڑکوں کے لیے دلچسپی کے بارے میں علم ہوا تھا، وہ حسن کو رحم بھری نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ لیکن حسن خود بہت کھلندڑا، شرارتی، چلبلا اور لڑاکا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اگر حسن کو اپنے باپ کی حرکتوں کا پتہ چلے تو وہ شاید اس طرح نہ رہے بلکہ سنجیدہ اور غمگین رہنے لگے۔ اسے کریم کی زبانی سید عرفان اور شیخ نذیر کا جان کر یقین نہ آیا۔ سید عرفان کسی بینک میں کام کرتا تھا اور علاقے میں بہت معتبر آدمی سمجھا جاتا تھا۔ خوبصورت پینٹ شرٹ میں ملبوس، اینک چہرے پر لگائے یہ شخص اسے بہت معزز لگتا تھا اور خود بڑا ہو کر وہ اس طرح دکھائی دینے کا تصور کیا کرتا تھا۔ سید عرفان کے کریم کی بڑی بہن کے ساتھ معاشقے کی بھی محلے میں بڑی افواہ تھی۔ شیخ نذیر کا جان کر بھی اسے یقین نہ آیا۔ شیخ نذیر کی کپڑے کی دکان تھی اور وہ شام پڑتے دکان بند کر کے گھر آ جاتا تھا اور اپنا تھیلا گھر رکھ کر مغرب کی نماز باجماعت پڑھنے مسجد کو ہو لیتا تھا۔ اس وقت بچے عموماً گھروں کو جانے کی تیاری کر رہے ہوتے۔ وہ سب بچوں پر بڑی مشفقانہ مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے مسجد کی راہ لیتا۔ کریم کے بتانے سے پہلے وہ شیخ نذیر کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ جب سے کریم نے بتایا تھا تب سے اسے شیخ نذیر کی مشفقانہ مسکراہٹ سے ڈر آنے لگا۔ ایسی بہت ساری باتوں کا ساجد کو بھی علم تھا۔ ساجد ان میں سب سے بڑا تھا۔ اس کی عمر 12 برس کے لگ بھگ ہوگی۔ ساجد زیادہ تر ان بڑے لڑکوں کی داستانیں سناتا تھا جو آپس میں یہ سب کچھ کرتے تھے۔ ساجد اتنی تفصیلات کے ساتھ بتاتا کہ اسے شک ہوتا کہ ساجد خود بھی ایسا ہے۔ ساجد کی غیر موجودگی میں کریم شور مچا کر اور قسمیں کھا کھا کر سب کو بتاتا کہ ساجد خود ایسا ہی ہے
اور یہ کہ اس نے ساجد کو فلاں کے ساتھ پچھلی گلی کے کنویں کی دیوار کے پیچھے یہ سب کچھ کرتے دیکھا تھا۔ سب کو اور اسے کریم کی جاسوسی پر حیرت ہوتی اور رشک بھی آتا۔ اب وہ گلی، محلے، بازار یا مسجد میں کسی ایسی نگاہ کو دیکھتا جو اس پر مرکوز ہوتی تو اس کو شدید غصہ اندر سے جھنجھوڑتا، اور وہ طے کرنے لگا تھا کہ جب بڑا ہوگا تو ایسی تمام اٹھنے والی آنکھوں کو پھوڑ دے گا۔ لیکن ان دنوں ایسے لوگوں کے ڈیل ڈال سے اسے خوف آتا تھا۔ بڑے شہر میں وہ اپنے ماموں کے ساتھ جب بھی کبھی آتا تھا اس کو ایسی نگاہیں کم نظر آتی تھیں۔ اس کو بڑا شہر اس لیے بھی اچھا لگتا تھا، لیکن جب وہ واپسی کے لیے لوری اڈے پہنچتا تو دوسرے بہت سارے چھوٹے شہروں کو جانے والی بسوں اور لوریوں کے انتظار میں سینکڑوں لوگ کھڑے ہوتے، جن میں سے بیسیوں آنکھیں اسے اس طرح کی لگتی اور اپنے جسم پر چبھتی محسوس ہوتی۔ اسے بیک وقت بہت برا لگتا، غصہ آتا اور خوف محسوس ہوتا۔ وہ ماموں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے خود کو محفوظ سمجھتا تھا، ورنہ اسے لگتا کہ ایسے لوگ اسے اٹھا کر لے جاتے۔ لوری جب شہر کے رش سے نکل کر اس کے شہر کی شاہراہ پر پڑتی، جس کے ارد گرد چھوٹے کارخانوں اور کھیتوں کا سلسلہ تھا، تو ہوا کے ٹھنڈے جھونکوں سے اسے نیند آ جاتی تھی۔ اس گلی میں طرح طرح کے کھیل کھیلے جاتے۔ گلی ڈنڈا سب سے مشہور کھیل تھا۔ کرکٹ بھی کھیلی جانے لگی تھی۔ گلی بمشکل 6 فٹ چوڑی تھی اور دونوں طرف 2 منزلہ مکانوں کی سپاٹ دیواریں تھیں، البتہ لمبی بہت تھی۔ گلی کا سیدھا حصہ 200 فٹ سے زائد لمبا تھا۔ اس سیدھے حصے کو چھوڑ کر باقی گلی ٹیڑھی میڑھی تھی۔ کرکٹ بالعموم گلی کے اسی لمبے حصے میں کھیلی جاتی تھی۔ دائیں بائیں کی دیواریں گیند کو کہیں جانے نہ دیتی تھیں۔ پیچھے وکٹ کیپر کے علاوہ 2 فیلڈر کھڑے رہتے تھے۔ بالر اور بیٹسمین کے درمیان ایک فیلڈر دروازے کے ساتھ چپکا کھڑا رہتا اور 2 فیلڈر بالر کے پیچھے پھیلے ہوتے تھے۔ کرکٹ ہو یا گلی ڈنڈا، نالیوں میں بہنے والے گندے پانیوں کی چھینٹیں اڑتی، گلی اور گیند بار بار نالی کے اندر گر جاتی اور لڑکے ہاتھ ڈال کر انہیں نکالتے۔ ان گلیوں میں ہر وقت فضلہ اور گند جمع ہوتا تھا۔ لڑکوں کے والدین اور محلے کے کھڑ پینچ بزرگ لڑکوں کے ہر وقت کھیلتے رہنے پر بہت بڑبڑ کرتے۔ چند نمازیوں کے ہاتھوں کچھ لڑکے پٹ بھی چکے تھے۔ بعد میں یہ لڑکے دور بھاگ کر ان نمازیوں کے خلاف گالیاں بکتے تھے۔ سہ پہر کو چند چھوٹی بچیاں آپو ٹاپو اور کوکلا چھپاکی کھیلنے کو نکلتی۔ وہ اپنا کھیل عموماً گلی کی ایک ٹیڑھی نکڑ میں کھیلتی تھیں۔ ان میں سے اکثر بچیاں ان لڑکوں کی بہنیں ہوتی تھیں، البتہ 3 لڑکیوں کی بہت شامت آتی تھی جن کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ یہ بالترتیب 6 سال، 8 سال اور 9 سال کی تھیں، اور تینوں تیز اور بدتمیز لڑکوں کے دانتوں تلے دبی رہتی۔ کریم، ساجد اور سلطان سب سے بڑی والی کو بہت تنگ کرتے تھے۔ وہ بھی ان کی باتیں سن کر کچھ پکی ہو گئی تھی اور کبھی کبھی جواب بھی دے لیتی تھی۔ ایک رات وہ اپنے ماموں کے ساتھ بڑے شہر کی سیر سے واپس لوٹا تو لڑکے خلاف معمول رات کے اس پہلے پہر میں کریم کے گھر کے باہر تھڑے پر جمع تھے اور خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اس کو ماموں کے ساتھ آتے دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ اب سبھی بچپن سے لڑکپن کے حدود میں آ گئے تھے۔ وہ بھی کئی سالوں سے بڑے شہر کی سیر کرتے کرتے بہت پر اعتماد ہو گیا تھا۔ اب اس کا دھیان بڑے شہر کی بڑی باتوں اور بڑے فیشنوں کی طرف لگا رہتا تھا۔ اسے اپنے اس چھوٹے شہر کے چھوٹے چھوٹے معاملات بہت چھچھورے لگنے لگے تھے۔ ہر وقت گلی ڈنڈا، نالیوں میں گند اور گندی گندی فضول باتیں۔ وہ ان لڑکوں سے الگ تھلگ رہنا چاہتا تھا لیکن رہ نہیں سکتا تھا۔ جس روز کھیل میں شامل نہ ہوتا وہ اس کو گھر سے نکال لاتے تھے۔ جب وہ اور اس کا ماموں لڑکوں کے پاس آئے تو سبھی نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ چند ایک نے آنکھ مار کر فوراً واپس آنے کا اشارہ کیا۔ اس نے بھی جواباً سر ہلا دیا۔ ان کو اس طرح اس وقت گلی میں دیکھ کر اسے حیرت ہوئی اور اس کے اندر انہیں ملنے کی خواہش پیدا ہوئی کہ جانے آخر کیا بات ہے۔ ویسے بھی وہ ان کو اس فلم کی سٹوری سنانا چاہتا تھا جو اس نے آج ماموں کے ساتھ دیکھی تھی۔ گھر کے دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے ماموں سے کہا کہ وہ ان کو مل کر ابھی گھر آتا ہے، لیکن ماموں نے پہلے ماں کو ملنے پر زور دیا۔ وہ بادل ناخواستہ گھر چلا گیا۔ ماں نے بیٹے کو چوما اور بھائی کے گلے لگتے ہوئے اسے روزوں کے مہینے کا چاند نظر آنے کی مبارکباد دی۔ اسے یاد آیا کہ کل سے روزے شروع ہو رہے تھے۔ اس نے فوراً ماں سے ان لڑکوں کے پاس جانے کی اجازت مانگی۔ ماں نے ان سب کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ ماموں نے اشارے سے بہن کو روکا۔ ماں نے اس کو پہلے کھانا کھانے کا کہا لیکن اسے منڈلی چھٹ جانے کا خطرہ تھا۔ وہ ضد کر کے بغیر کھانا کھائے باہر چلا گیا۔ اسے پتا چلا کہ سب روزوں کے چاند کی خوشی میں جمع ہوئے تھے اور کچھ دیر بعد کھانا کھانے گھروں کو چلے جائیں گے اور 1 آدھ گھنٹے بعد دوبارہ اکٹھے ہو کر تراویح پڑھنے مسجد جائیں گے۔ وہ اگرچہ بہت تھکا ہوا تھا اور صبح سے ماموں کے ساتھ گھوم پھر رہا تھا، بہت سارے واقعات اس کے دماغ میں جمع تھے،
लेकिन उस नए प्रोग्राम को सुनकर उसमें शामिल होने पर रजामंद हो गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि जैसे वो और सब लड़के बड़े हो गए हैं, क्योंकि अब वो अपने तौर पर कहीं जाने का प्रोग्राम बना रहे थे। कुछ देर वो सब इधर उधर की बातें करते रहे और फिर तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक अपने घरों को चल दिए। उसने फिल्म की स्टोरी सुनाने का इरादा फिर किसी मौके के लिए छोड़ दिया। घर आकर जब उसने माँ और मामू को बताया कि थोड़ी देर बाद वो लड़कों के साथ तरावी पढ़ने जाएगा और बाद में सहरी के लिए उठेगा और सुबह रोज़ा भी रखेगा, तो माँ ने उस सुकड़े लड़के को रोज़ा न रखने की तलकीन की, लेकिन उसने जिद में रोना शुरू कर दिया। मामू ने फिर बहन को इजाज़त देने का इशारा किया।